बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह 1433 हिजरी के शह मुहर्रम की छठी तकरीर आप हजरात इमाम बारगाह शाहिदा मासूमीन में समात फरमा रहे हैं। मारिफत इलाही हासिल करने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ी रियाजत करना पड़ती है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने मारिफत इलाही हासिल की और उनको इस राह में बड़े दुख दर्द मिले। यह आसान नहीं है कि अल्लाह किसी को पसंद कर ले और वो अल्लाह से करीब हो जाए, और जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो उस पर अपने इनाम व इकराम की बारिशें कर देता है। इसलिए मारिफत इलाही जरूरी है। कौन नहीं चाहता कि उसका रब उसको नेमतें अता करे। अरब एक ऐसा खित्ता था कि जो रेगिजार था और पहले ही कह दिया गया था हजरत इब्राहीम से कि अपने बीवी और अपने बेटे को वहां ले जाओ जहां ज़िरात नहीं होती। वो जमीन ज़िरात के काबिल नहीं है। यानी ये इत्तला अजीब व गरीब थी कि वहां जाना है जहां ज़िरात नहीं होती, इसलिए कि इंसान का रिस्क ज़िरात के साथ मुंसलिक है। जब ज़िरात नहीं होगी तो वहां दरख्त भी नहीं होंगे, जब दरख्त नहीं होंगे तो परिंदे भी नहीं होंगे। लेकिन दरख्त हो या ज़िरात हो या परिंदे हों, उनकी बुनियाद पानी से है। इस ऐलान के मानी ये थे कि वहां जाओ जहां पानी नहीं है। लेकिन वहां माँ और बेटे के कदम जो पहुंचे तो असल चीज जो है जीने के लिए, दरख्तों के लिए, नबातात के लिए, हैवानात के लिए, इंसानों के लिए वही पानी इंतजार कर रहा था, हाजरा था, ताकि हाजरा आए तो जमीन का कलेजा फट जाए और चश्मा उबलने लगे। चूंकि पूरे अरब में पानी का काल था और पानी नहीं मिलता था, अरब पानी की तलाश में रहते थे कि पानी कहाँ मिल जाए। जाहिर है कि अगर एक आध चश्मे किसी पहाड़ से गिरते हुए मिल गए किसी वादी में तो उनके लिए नेमत थी। जाहिर है कि जहाँ नखलिस्तान होगा और जहाँ घास उगेगी वहीं ठहर सकते हैं। इसलिए कि जिन जानवरों को साथ लेकर चलते थे उनके लिए ग़िज़ा का इंतजाम कहाँ से करते। इतना बड़ा जजीरा था कि उसी में सदियों से चकरा रहे थे। उनको ये भी नहीं पता था कि आसपास कितने बड़े बड़े मुल्क हैं और वो उस सहरा से निकलना भी नहीं चाहते थे। और इसी तलाश में कारवां, एक कारवां दूसरा कारवां सहराओं में भटकता रहता, पानी की तलाश में। कहीं पानी मिल जाए वहीं ठहर जाएंगे। लेकिन इतने बड़े जजीरे में, जजीरे अरब में बहुत दूर दूर पानी था, और अगर कभी पानी मिल गया तो जिंदगी हो जाती थी। लेकिन अगर चलते चलते पानी नहीं मिलता था तो उनको पता चल जाता था कि अब पानी नहीं मिलेगा, हमारे जानवर भी मर जाएंगे, ऊंट भी मर जाएंगे, हमारी भेड़ बकरियां भी मर जाएंगी और फिर हम भी मर जाएंगे। तो उनके यहाँ ये रस्म थी कि जब वो मायूस हो जाते कि अब रिस्क नहीं मिलेगा और पानी नहीं मिलेगा तो अपने खैमों को ही वो कब्रिस्तान समझते थे और गड्ढे खोद कर उसमें लेट जाया करते थे। ऊपर से खैमे ओढ़ लिया करते थे और फिर उसी में मर के रह जाते। यही उनकी कब्रें होती थी। ये जिंदगी कोई जिंदगी थी, ये जिंदगी कोई जिंदगी थी। और ऐसे में
جب زمزم نکلا اور قبیلہ بنی جرہم نے وہاں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہاں پانی نکلا ہے۔ پھر کیا تھا، مکہ آباد ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آبادی ہو گئی۔ لیکن وہ صحرا نشین جو شہر مکہ تک نہیں پہنچ سکے تھے، وہ صحرا کے مختلف صوبوں میں بھٹک رہے تھے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مکے میں پانی نکل آیا ہے، اور وہ مر جایا کرتے تھے۔ جب ایسا ہوتا اور وہ مر جاتے، کہیں سے خبر ملتی اور کوئی کارواں ادھر سے گزرتا اور دیکھتا کہ خیموں کا قبرستان بن گیا ہے اور یہ مر گئے ہیں، تو وہ واپس آ کے مکے میں داستانیں سناتے کہ فلاں فلاں کارواں مر چکا ہے، ان کے جانور بھی مر چکے ہیں، ان کو پانی نہیں ملا تھا۔ یہ خبریں مکے آتے رہتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے جب یہ منزل آئی کہ جناب ہاشم کا دور آیا جو حضور کے دادا تھے، تو ان کے دور میں جناب ہاشم کا ایک بیٹا تھا جو عبد المطلب سے بڑا تھا، جس کا نام اسد تھا۔ وہ 5-6 سال کی عمر کا تھا۔ محلے کے بچے اس کے دوست تھے۔ ایک دن اسد روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، رونے لگے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آج میرے دوست میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے اور وہ کہتے تھے اب گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پانی نہیں تھا تو کھیت کہاں سے اگتے اور گیہوں اور اناج کہاں سے آتا؟ دیکھتے ہی دیکھتے قحط پڑ جایا کرتا تھا۔ بچہ جب رویا تو ماں نے جتنا بھی گھر میں آٹا تھا وہ اٹھا کر اسد کو دے دیا اور کہا کہ یہ لے جا کر اپنے دوستوں میں تقسیم کر دو۔ اسد خوش وہ آٹا لے کر گئے اور اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا۔ بچے بہت خوش ہوئے، ان کے گھروں میں روٹیاں پکی۔ لیکن جب شام کو جناب ہاشم آئے تو زوجہ نے پورا قصہ اسد کا سنایا۔ یہ سن کر ہاشم کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ ہم کس طرح مکے والوں کو سیراب کریں، پانی کہاں سے لائیں اور ہم کھانا کہاں سے لائیں۔ سوچتے سوچتے اٹھے اور زوجہ سے کہا اب ہم باہر کا سفر کریں گے، اور جو بھی جانور سال میں مرتے تھے ان کی کھالیں جمع ہوتی رہتی تھیں، ان ساری کھالوں کو جمع کیا اور اونٹ پر لاد کر ملک شام چلے گئے۔ کبھی ملک مصر گئے، سردیوں میں کسی اور ملک جاتے، گرمیوں میں کسی اور ملک جاتے۔ وہ کھالیں وہاں بک جاتی تھی اور وہاں اچھی قیمت میں وہ کھالیں بکتی تھی، اس لیے کہ کھالوں کا کام بہت زیادہ تھا۔ کھالوں سے بہت سی چیزیں بنا کرتی تھی، بہت بڑی صنعت تھی، اس لیے اس کی رقم اچھی ملتی تھی۔ جب وہ بازار میں کھالیں بک جاتی تو اسی رقم سے بے شمار بوریاں گیہوں کی اور جو کی خرید لیتے اور خرید کر مکے واپس آ جاتے۔ پھر ابو قبیس کی پہاڑی پر تنور لگا کر بہترین روٹیاں پکوا کر ڈھیر لگوا دیتے، اور اس کے بعد بڑے بڑے برتن تسلے لکڑی کے ہوتے اور اس میں اپنے ہی جانور حلال کر کے ان کا سالن پکاتے، شوربے والا سالن پکا کر اس میں بھر دیتے، اور اس کے بعد پہاڑی سے پکارتے مکے والوں آؤ دسترخوان تیار ہے۔ جب مکے والے آتے تو وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور وہ دسترخوان صبح سے شروع ہوتا، شام ہو جاتی، رات ہو جاتی، نہ روٹیاں پکنا بند ہوتی، نہ جانور کٹنا بند ہوتے، نہ سالن بننا بند ہوتا۔ یہاں تک کہ مکے کے بڑے بڑے شاعروں نے ہاشم کی شان میں قصیدے لکھے کہ ایسا دسترخوان تو دنیا میں ہوا ہی نہیں کہ انسان تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، پرندے آتے ہیں اور ہاشم کے دسترخوان پر کھا کے اڑ جاتے ہیں۔ اس دن سے ہاشم کا نام ہاشم پڑ گیا۔ نام ان کا ہاشم نہیں عبداللہ تھا، لیکن لوگ ہاشم اس لیے کہنے لگے کہ جب وہ سالن پکوا چکتے تو روٹیوں کو توڑ توڑ کے اس برتن میں ڈالتے آستینیں چڑھا کر، تو عربی میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈالنے کو ہشم کہتے ہیں، اور ہاشم اسے کہتے ہیں جو روٹیاں توڑ کر سب کو کھلائے۔ اس دن سے ان کا لقب ہاشم ہو گیا، تو پورا عرب ہاشم کہنے لگا، اور اب قیامت تک انہیں ہاشم ہی پکارا جائے۔
हाशिम पुकारा जाएगा। पानी के लिए इंतजाम किया उन्होंने कि चमड़े के बड़े बड़े हौज बनवाए और चश्मे जमजम से मशकें भर कर लाई जाती और वो हौज पानी से लबरेज कर दिए जाते। जब भी किसी को प्यास लगती तो वो आकर उन्हीं हौजों पर पानी पिया करता था। न पानी की कमी थी न खाने की कमी थी। जब सरकार पर वही का सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तिदा में ही सूरह कुरैश नाज़िल हुआ, जिसमें अल्लाह ने कहा, इन अरबों से कहिए कौन था जो तुम्हें रोटी खिलाता? लिइलाफ़ि कुरैश, हमने सर्दी और गर्मी के लिए तुम्हारे लिए खाने और पानी का इंतजाम कर दिया, और वो भूख जो तुम्हारे लिए खौफ बनी हुई थी हमने उसको दूर किया। तो किसके जरिए दूर किया? हाशिम के जरिए। तो अल्लाह ने हाशिम का कसीदा कुरान में पढ़ा। अब सखावत और हाशिम दो अलग चीजें ना रही, सखावत और हाशिम एक हो गए। अब बनी हाशिम की सखावत मशहूर हो गई कि सखी तो यही लोग होते हैं। फिर क्या था? खानदान का हर फर्द सखी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे सखी, अब्दुल्ला सखी, अबू तालिब सखी, सरकार दो आलम सखी, अली सखी। सखावत इस घर के लिए हो गई, खाना हो या पानी, खाना हो या पानी। और सखावत के किस्से पूरी दुनिया में आम हो गए कि रूए जमीन पर ऐसे सखी नहीं पाए जाते। उन्होंने रिस्क को अजीज नहीं किया अपने लिए, बल्कि किसी को भूखा देखा या प्यासा देखा। कुरान गवाह है, कुरान गवाह है। अब्दुल मुत्तलिब ने खोए हुए जमजम को, कबीले जुर्म जब भाग रहा था मक्के से तो जमजम को छुपा दिया था, उस पर रेत डाल दी थी, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी। तो खुदाई करके चश्मे जमजम को अब्दुल मुत्तलिब ने तलाश किया। खुद थे और बेटा। पूरे मक्के ने इनकार कर दिया था कि इस गर्मी में हम खुदाई नहीं कर सकते, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम को तलाश कर लिया। जब तक हाजी जमजम पिए, अब्दुल मुत्तलिब के ईमान को याद रखे, इस घर के एहसान को याद रखे। दरअसल मुसलमान एहसान बहुत जल्दी भूल जाता है, इसकी सजा उसको मिलती रहती है। ये मुहर्रम इसलिए आता है कि बुजुर्गों के एहसानात को याद दिलाया जाए और हम अपने बुजुर्गों के एहसानात को ना भूलें। और जब अबू तालिब का दौर आया तो अबू तालिब के पास जितने भी ऊंट थे, जब देखते कि कहत पड़ गया है, ऊंटों को हलाल कर देते और तिजारत से फिर नए ऊंट खरीद कर लाते और पूरे मक्के को खाना खिला देते। यही काफिर जो अबू तालिब के दस्तरखान पर खाना खा रहे थे, जब कलमा पढ़ लिया तो इतराने लगे। अबू तालिब के ईमान पे गुफ्तगू होती है। जिनके अजदाद को अबू तालिब ने खिलाया है, उन काफिरों की औलाद कहां है? क्या उसको नहीं पता कि अबू तालिब की सखावत का क्या एहसान है, क्या एहसान है? फकीर आते और इसी दर पे मांगते। अब सरकार दो आलम का दौर आ गया, लेकिन गुर्बत का दौर था। लेकिन जब खदीजा से शादी हो गई तो खदीजा की दौलत जहेज में आ गई, जनाब खदीजा की दौलत जहेज में आ गई। और उसी जमाने में कहत पड़ा। सरकार आंख में आंसू लिए हुए आए। जनाब खदीजा ने कहा, मेरे सरताज, आपकी आंख में आंसू, मैं आप पर सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हूं। कहा, खदीजा, मक्के के बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, उनकी प्यास नहीं देखी जाती। कनीजों को हुक्म दिया तो शखाने खोल दिए जाएं और जितनी भी अशर्फियां हैं उनको ला के मेरे सामने ढेर कर दिया जाए, कुछ भी न रखा जाए। खजानों के मुंह खुल गए। खदीजा के सामने अशर्फियों का ढेर लग गया। एक तरफ सरकार थे, दूसरी तरफ खदीजा। कहते हैं इतनी दौलत का अंबार लगा
کہ خدیجہ سے محمد چھپ گئے، محمد نظر نہیں آ رہے تھے، تو اٹھ کر کہا سرتاج جو دولت آپ کے جمال کو مجھ سے چھپا لے اس کو لے جا کے خیرات کر دی، دولت کو لٹا دی۔ ابھی کلمہ تو نہیں شروع ہوا، ابھی دین نہیں شروع ہوا، لیکن سرکار شہر والوں کی بھوک نہ دیکھ سکے، لوگ پوچھتے ہیں خدیجہ کی دولت کہاں گئی، اور کچھ احمق ہمارے اپنے یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ مت پڑھا کیجئے کہ اسلام دولت سے پھیلا۔ اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ اس میں کون سی شرم آ گئی کہ اگر دولت سے اسلام پھیلا تو کیا ہو گیا؟ یہاں اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، جاہل لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ دولت خدیجہ کی اٹھا کر دے دی اور کھانا کافروں کو کھلایا۔ ہاں یہ کھانا کھلا کر اشرفیوں سے، اگر مکے والوں سے محمد نے کہا ہوتا کہ اس کے بدلے میں کلمہ پڑھو، پہلے بات کو سمجھو، پہلے واقعات کے جزیات کو سمجھو، غور سے چیزوں کو پڑھو، نہیں سمجھ میں آتی تو اس سے پوچھو جو جاننے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا تو اس کے پاس جاؤ جو جانتا ہے۔ اہل بیت جانتے ہیں، قرآن جانتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جاہل کیوں ہے مسلمان؟ قرآن ہے اور جاہل ہے، ذکر اہل بیت ہے اور جاہل ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ شرم آتی ہے قرآن سے پوچھیں اور اہل بیت سے پوچھیں۔ تو جب تک مزاج میں یہ بخالت رہے گی کہ پوچھیں کیسے، کچھ لوگوں کا طریقہ پوچھنے کا یہی ہوتا ہے کہ تنقید کرتے ہیں، اب تو بتائے گا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ پوچھنے کا طریقہ ائمہ نے بتایا ہے کہ اگر بادشاہ بھی آ جائے اور پوچھنا چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ دوزانو ہو کے ادب سے بیٹھے، علم کا احترام ہے، علم ایسے بدتمیزی سے نہیں لیا جاتا، سکھانے والے پر تنقید کر کے علم لینے کا طریقہ حرام ہے۔ وہ علم حرام ہو جاتا ہے کہ جس نے سکھایا ہے اس کی غیبت کرو یا اس کی برائیاں کرو، پھر وہ علم جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے، وہ علم کام نہیں آتا۔ یہ سب ائمہ کے اقوال ہیں۔ تو بھائی پوچھو کہ کیا سخاوت تھی بنی ہاشم کی، کیا سخاوت تھی جناب خدیجہ کی؟ فقیر آ گیا، فقیر آ گیا، فقیر آ گیا اور اس نے آواز دی۔ اب ابو جہل پیچھے پیچھے فقیر کے چلا، اس کو پتا تھا مکے کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، وہ فقر سمجھتے تھے فقیر کو چھڑک دینا، ارے ہم خود محتاج ہیں، ہم تجھے کیا دیں گے؟ اور دولت مند بہت زیادہ بخیل ہو جاتا ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے اگر 2 روپے دے دیے تو کم ہو گئے۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے کنجوسی بڑھتی ہے، جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے کنجوسی۔ نقشے آپ کے سامنے، نقشے آپ کے سامنے، پاکستان نالے میں چلا جائے، دولت مند ہوتے جا رہے ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے کیا کرو گے اتنی دولت؟ نہیں، یہ مجبوری ہے ہماری، ہم بخیل ہیں، ہم بڑھاتے ہیں دیتے نہیں، ہم بڑھاتے ہیں ہم دیتے نہیں۔ ایک آج چیخے جا رہے ہیں ہم لوٹی دولت لائیں گے، ہم لوٹی دولت لائیں گے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ آئیں گے تو وہ بھی یہی کریں گے، اس لیے کہ ہوتا تو یہی آیا ہے بھائی کہ جمع ہوا ہے بس جمع ہوا ہے، دینا نہیں ہے۔ خالت کی انتہا ہو گئی پاکستان میں تو کنجوسی عروج پہ پہنچ گئی۔ بھائی آپ بل ادا کر دیجئے حکومت کے، بجلی ہم پوری دے دیں گے، نہیں ہم نہیں دے سکتے، مرے یہ گرمی میں مرے اندھیرے میں مرے، ہم نہیں دیں گے، تو پیسے کہاں گئے؟
تو کیا اتنا محتاج ہے ملک؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، محتاج کیا گیا ہے، اس لیے کہ انفرادی دولت بچا کے رکھنا ہے، وہ ہوس جو ہے دولت کی۔ اور سرکار نے سکھایا جب تک تم خدیجہ کی سخاوت نہیں پڑھو گے پاگلو، تو یہ کیسے سوئٹزرلینڈ کے خزانے واپس کیسے آئیں؟ بخیلوں کا ذکر ہوئے چلا جا رہا ہے، بخیلوں کا ذکر ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے، کنجوسوں کے نام اخباروں میں آ رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے سکی بھی تھے کہ نہیں۔ ارے بھائی سکی تو اس وقت ثابت ہوں گے جب در پہ سائل نہ کر آئے۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ دولت مندوں کے در پہ سائلوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ ضرورت مند عرب میں کون تھا جو بھوکا پیاسا نہیں رہتا تھا؟ آج نکلا ہے پیٹرول، خلافتوں کے زمانے میں پیٹرول نکل آتا تو جانے کہاں کائنات میں آگ لگ چکی ہوتی۔ یہ تو کہیے سائنس کی ترقی کے بعد نکلا کہ اس پیٹرول کو کنٹرول کرنا آتا ہے، اور ایسی چیزیں ایجاد کر کے اس میں لگ جائے۔ اتنی گاڑیاں جاپان نے بنا دی کہ پیٹرول کم پڑ گیا، گاڑیاں زیادہ ہو گئیں، ورنہ اگر یہ گاڑیاں نہ ہوتی تو یہ پیٹرول آگ لگا رہا ہوتا، اور اس کا نام رکھتا مسلمان فتوحات۔ پورے ملکوں میں جہاز سے پیٹرول چھڑکاؤ کیا، ماچس لگا دی، چھڑکاؤ کیا، ماچس لگا، جلا 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 پورا ملک جل گیا، فتح ہو گئی۔ تو اچھا ہوا کہ پیٹرول اب نکلا، اور نکلا اور وافر مقدار میں نکلا، لیکن آہستہ آہستہ زمین بھی کنجوس ہونے لگی، کنویں بند ہونے لگے، گیس نکل پڑی، اور ایسے نکلی کہ آفت قیامت کی طرح نکلی۔ شروع میں لگا کہ باہر کے ملکوں تک جائے گی، نہیں صاحب ختم ہو جائے گی۔ 2 دن کی ہڑتال، 3 دن کے لیے بند، 4 دن کے لیے بند، چولہے بند، گاڑیاں کھڑی، رکشے کھڑے، ٹیکسیاں گئی، کم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ یعنی جیسے جیسے اللہ مال دیتا ہے انسان کی کانجوسی بڑھتی جاتی ہے۔ آل محمد کو جیسے جیسے دیتا گیا وہ لٹاتے ہیں۔ وہ لٹاتے گئے۔ تو مکے والے بہت کنجوس تھے، بہت کنجوس تھے۔ ابو جہل نے کہا دیکھیں یہ مانگنے والا کہاں جاتا ہے۔ وہ سیدھے پہنچا ابو طالب کے گھر پہ۔ اتفاق سے ابو طالب کا 12 برس کا بیٹا علی باہر نکل رہا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ بابا سو رہے ہیں؟ پتہ چلا علی اپنے باپ کی نیند پر سے دولت لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کا ادب۔ مٹی اٹھائی کا یہ لے، جب مٹی لیتے ہو ابو طالب کے بیٹے کا، دیکھ تو کیا ہے۔ اب جو دیکھا 5 یاقوت قیمتی ہتھیلی پر رکھے تھے، 5 یاقوت بہت قیمتی۔ اس نے جلدی سے مٹھی بند کر لی، مٹھی بند کر کے چلا۔ اسے پتا تھا یہاں مکے میں لٹیرے بھی رہتے ہیں۔ اب ابو جہل تو تعاقب میں تھا، پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ مکے کی سرحد تک سائل آ گیا۔ ابو جہل نے کہا دکھا تو دے مٹھی میں کیا ہے۔ کہ مٹھی میں دولت ہے۔ کہ مجھے دکھا دے۔ کہ تو چھین لے گا، بڑا لالچی ہے، میں دور سے دکھا کے بھاگوں گا۔ دور سے دکھایا تو روشنی نکلی، ابو جہل کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ کہ کہاں سے آئی؟ کہ علی نے دیا۔
اور جلدی سے اس نے مٹھی بند کر لی اور وہ بھاگ کے چلا گیا۔ علی پہنچے، نکلے تھے رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے ابو قبیس کی پہاڑی پر۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ مسکرائے، کہا خوب علی، اس کے ہاتھ پہ تم نے مٹی رکھ دی، وہ یاقوت بن گئے۔ کہا آپ کو پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا چل گیا۔ یہ بتاؤ علی، تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ کہ وہ تو جب بھی سائل آتا ہے میں مٹی اٹھا کے دے دیتا ہوں، وہ یاقوت اور جواہرات بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہ بس میں یہ کہتا ہوں یا محمد، یا محمد کہتا ہوں مٹی یاقوت بن جائے۔ لیکن یا رسول اللہ، پرسوں ایک سائل آپ کے پاس بھی آیا تھا، آپ نے اسے مٹی دی تھی اور وہ یاقوت بن گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں مٹی اٹھا کر کہتا ہوں یا علی۔ اس کے در سے کبھی سائل واپس نہیں گیا، سائل واپس نہیں گیا۔ اور یہ نہیں پوچھا سائل سے کہ دوست ہے کہ دشمن۔ سخاوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے اپنا ہے یا پرایا، صرف یہ دیکھا جائے کہ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ علی نے سکھایا ہے کہ ہاتھ پھیل گیا، بس اب پوچھنا نہیں ہے کہ اپنا ہے یا غیر، دے دیا اور وہ چلا گیا۔ علی کی بزم میں ذکر ہو گیا، بڑا سخی تھا حاتم طائی، 70 دروازوں سے دیتا تھا، 70 دروازے بنائے تھے اور ہر دروازے پر اس نے رکھا ہوا تھا مال، روٹی، سب چیزیں۔ فقیر آتا تھا، ایک در پہ مانگا، پھر دوسرے در پہ گیا، وہاں مانگا، حاتم طائی دوسرے در پہ پہنچ گیا، وہاں سے دیا، تیسرے در پہ، 70 دروں سے مانگ کے سائل جاتا تھا۔ علی نے کہا یہ کون سی سخاوت ہوئی کہ اس کو در در مانگنا پڑتا ہے۔ علی نے پہلی بار اصول دیا سخاوت کا کہ پہلے در پر اتنا دے دو کہ دوسرے در پہ نہ جائیں۔ زندگی ہے ہماری علی، اور ہمارا فارمولہ بہت مختصر ہے، اس کو زمانہ یاد کر لے۔ ایک کو مانتے ہیں، ایک کو، علی کو مانتے ہیں، ایک کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں۔ پھر سے سن لو، ایک کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں، ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک سے نہیں۔ ایک سے مانگتے ہیں، ایک در پہ اتنا ملا ہے اس لیے کبھی در بدلا ہی نہیں، ایک در پہ ملا، ایک در پہ ملا ہے اتنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی در پہ جانے کی، اور پڑھا لکھا جاہل کے در پہ کیسے جائے؟ اس لیے باب مدینۃ العلم، دروازے کا پتہ رسول اللہ نے بتا دیا۔ صرف علم نہیں، سب کچھ ملتا ہے، اس لیے کہ علم منبع ہے رزق کا۔ جب علم مل گیا تو رزق بھی مل گیا، صحت بھی مل گئی، ہر چیز ملتی چلی جاتی ہے اسی دروازے سے۔ اس لیے کسی دروازے پر جانے کی کیا ضرورت؟ سخاوت کے چرچے ہو گئے،
سخاوت کے چرچے ہو گئے۔ مدینے میں جب کوئی سائل آ جاتا اور مانگتا تو گھر سے نکل کے لوگ کہتے بھئی سخی کا دروازہ تو ایک ہی ہے، سخی کا دروازہ تو ایک ہی ہے۔ سائل کہتا کس کے در پہ جاؤں؟ سب کہتے حسین کے در پہ جاؤ۔ سائل سیدھا حسین کے در پہ جاتا اور جو اس کا سوال ہوتا اتنا ہی دیتے، اور جب بھی دیتے تو در سے ہاتھ نکال کے دیتے، باہر آ کے نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے سائل کو چہرہ نہیں دکھانا چاہیے، کہیں اس کے چہرے پر شرمندگی نہ آ جائے، اس لیے سائل کو شرمندہ کر کے حسین نہیں بھیجتے تھے۔ اس لیے ان کو پانی پلا کر عاشور کے دن یہ نہیں کہا اور تجھے پانی پلایا تھا ہمیں پانی دے دے۔ آل محمد کبھی احسان نہیں جتاتے تھے اور اس کا بدلہ نہیں چاہتے تھے، سخاوت کا بدلہ کبھی نہیں چاہا، اس لیے کہ سخاوت کا بدلہ اگر کوئی مانگ لے تو وہ سخاوت نہیں ہے، وہ سخاوت نہیں ہے۔ ارے بھائی پانی مانگتے مانگتے کہتے بچے کو تو پلا دو، ہم نے پلایا تھا، اس وقت بھی نہ کہا کہ ہم نے پلایا تھا، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کر کے احسان بھول جاؤ، یہ دنیا کو حسین نے سکھایا ہے۔ اب جہاں پشتہا پچھ سے یہ طے تھا کہ بلکتے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے اور پیاسا نہیں دیکھ سکتے، آج اسی حسین کے بچے پیاسے بلک رہے تھے، بھوکے بلک رہے تھے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ غریب تھے، نادار تھے، نہیں ایسا بھی نہیں تھا، حسین خاندانی امیر تھے، ہاشم جیسا پردادا، عبد المطلب جیسا دادا، ابو طالب جیسا دادا، علی جیسا باپ، محمد جیسا نانا، جس کے سخاوت کے چرچے تھے، وہ حسین بہت امیر تھا۔ حسین کے پاس 9 چشمے ایسے تھے پانی کے جن میں سے ایک چشمے کی قیمت 90,000 دینار تھی، یعنی کروڑوں روپے کا ایک چشمہ تھا جو علی نے اپنے ہاتھ سے کھودے تھے اور بنائے تھے، جس کو آج بیئر علی کہتے ہیں، اور مدینے کے باہر حاجی اس کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ علی کے بنائے ہوئے چشمے اور کنویں تھے جس کی ملکیت حسین کے ہاتھ میں تھی۔ حسین چاہتے تو چشمے بیچ کر پورے لشکر یزید کو خرید لیتے، اس لیے کہ جتنی قیمت ابن زیاد نے دی تھی اس سے زیادہ قیمت دے سکتے تھے، لیکن حسین نے انسان خریدے نہیں، انسانیت کی توہین نہیں کی۔ اس لڑائی میں مال غنیمت نہیں ملے گا، صرف گردن کٹانی ہے اور گھر لٹانا ہے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوا شہادت کے، مگر چرچے ایسے رہ جائیں گے کہ کسی کا چرچا حسین کے مقابل رکھا نہ جا سکے گا۔ حسین کے نام کے ساتھ 50 نام لکھ لو، کیا حسین والی صفات اس لکھے ہوئے نام کو مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی۔ ساتھ میں نام لکھ دینے سے صفات نہیں آ جاتی۔ کیا سخاوت تھی عرب میں کسی کے پاس، کیا شجاعت تھی حسین جیسی، کیا کبھی تلوار چلائی تھی عرب میں بدوؤں نے، کیا علی جیسی ذوالفقار چلائی تھی کسی نے؟ حسین کے پاس کاغذ پر بھی بیٹھنے کے لیے عزت دار چاہیے کہ جسے حسین سے ملایا جا سکے۔ دیکھو رسول اللہ نے بات ختم کر دی۔
حسین لکھا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک ہی نام لکھا جا سکتا ہے، حسین منی وانا من الحسین، یا محمد یا حسین، یا علی یا حسین۔ یہ ہیں برابر کے لوگ، یہ ہیں برابر کے لوگ۔ عادل عادل عادل، پکار ہے عادل کی لیکن چاہیے عادل۔ حسین اسلام کے تمام اصول لے کر نکلے تھے اور بتایا میں غریب نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں۔ ایسی تیاری کے ساتھ نکلے تھے کہ لوگ دیکھ کر دنگ ہو گئے تھے۔ صرف حسین جو کمر میں پٹکا باندھے ہوئے تھے وہ اتنا قیمتی تھا کہ اگر اس کے جواہرات بک جاتے جو شہربانوں نے شادی کے دن دیا تھا، جو ان کا شاہی پٹکا آ رہا تھا 8000 برس سے، وہ پٹکا شادی کے دن امام حسین کو شہربانوں نے دیا تھا، وہ پٹکا حسین نے کبھی نہیں باندھا، کبھی نہیں باندھا، مگر کربلا میں باندھا۔ کیوں باندھا؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ عاشور کے دن جب تیار ہوئے تو وہ قیمتی پٹکا کمر میں باندھ لیا؟ اس لیے باندھا کہ ہیرے جواہرات لوٹ لینا، میرے کپڑے نہ لوٹ کے لے جانا، میرا امامہ نہ لے جانا، میری ابا نہ لے جانا۔ اس لیے سب کو کانوں میں بندے پہنا کر گئے تھے، بندے لوٹ لے جانا، چادریں نہ چھیننا۔ کون حسین کی حکمتوں کو سمجھے؟ یہ محرم نہ ہوتا، یہ مجالس نہ ہوتی تو ہم بھی نہ سمجھ پاتے، ہم بھی کربلا سے جاہل رہ جاتے۔ جو ہم نے سیکھا مجلسوں سے ہم چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو سکھا دیں، بتا دیں، ایک ایک نقطہ ذہن میں رہے، جب کوئی اعتراض ہو تو اس کا جواب دے سکو۔ حسین بہت امیر تھے، شہربانوں بہت امیر تھی۔ وفات ہو گئی جناب شہربانوں کی، اور پھر جناب ام لیلہ سے شادی ہوئی۔ قبیلہ بنی ثقیف کے امیر ترین سردار کی بیٹی تھی جناب ام لیلہ۔ پھر امام حسین کی شادی ہوئی امراء القیس کی بیٹی ام رباب سے۔ وہ یمن کا اتنا امیر آدمی تھا کہ اس کے پاس دولتوں کے انبار تھے، بیٹیاں اس کی 2 ہی تھیں، اور وہ جب ایمان قبول کرنے مدینے میں آیا تو اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شریف اور اشرف اور نجیب ہے تو میں اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری ایک شرط ہے، اگر شریف ہوگا تو میرے کام آئے گا۔ یہ اعلان علی تک پہنچا، علی تک امراء القیس پہنچا۔ اس نے چہرہ دیکھا کہ بے شک آپ چہرے سے اور قامت سے نجیب اور اشرف لگتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھتا ہوں۔ علی نے کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اتنی دولت ہے میرے پاس، بیٹیاں 2 ہیں، میں چاہتا ہوں شریف خاندان میں بیٹیاں جائیں اور پھر یہ دولت میں اس کے حوالے کروں کہ میری بیٹیوں کی دولت کی حفاظت کرے تاکہ اس کے اولاد کے کام آئے۔ اس نے اپنی ساری دولت بیٹیوں کے نام لکھ دی تو علی نے کہا مت پریشان ہو، تیری بڑی بیٹی کی شادی میں اپنے بڑے بیٹے حسن مجتبی سے کرتا ہوں اور چھوٹی بیٹی کی شادی میں حسین کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن میرے گھر کا دستور ہے کہ جب میں بیاہ کر لاتا ہوں بہویں تو خطاب خود عطا کرتا ہوں، میں تیری بڑی بیٹی کو ام فروا کا خطاب دیتا ہوں اور تیری چھوٹی بیٹی کو ام رباب کا خطاب دیتا ہوں۔ جناب رباب بہت امیر تھی، مولا علی نے ان کے لیے بہت بڑا گھر بنوایا مدینے میں انہی کی دولت سے، جس میں جناب ام رباب اور ام فروا کی والدہ رہی تا حیات، اور جب تک امراء القیس زندہ رہے اسی مکان میں رہے، اور پھر جب انتقال ہوا تو جنت البقیع میں دونوں دفن کیے گئے۔ لیکن جب تک ام رباب کی ماں زندہ رہی اور باپ زندہ رہے، اکثر ایسا ہوتا
کہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی جاتی، اور جب وہ جاتی تو حسین 4 شعر پڑھا کرتے تھے، اور ان شعروں کا مفہوم یہ تھا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھ کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ رباب اور سکینہ سے میں سکون پاتا ہوں۔ جب سنتی ہوں میں رباب کہ اشعار کا ورد کر رہے ہیں تو بچی کو لے کر واپس آ جاتی رباب۔ ایسے میں کربلا کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ رباب کے غلام اور ساروان ساتھ تھے، ان کا اپنا ناقہ خاص تھا جس پر وہ تشریف فرما تھی۔ دولت کی کمی نہیں تھی، اگر چاہتے امام حسین تو جیسے خدیجہ نے اپنی دولت پیغمبر پر سے لٹائی تھی، اگر اشارہ کرتے رباب کو تو رباب اپنی دولت حسین پر سے فدا کر دیتی، لیکن حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیم بچیوں کی دولت میں لے لوں۔ رباب نے ایک پورا وقت بنا دیا تھا اور وہ دولت باقی رہی۔ جب بعد کربلا واپس آئیں تو اسی دولت کو صرف کر کے حسین کی عزاداری کی بنیاد رکھی اور اپنی ہی دولت سے تبرک بنوا کر تقسیم کرتی تھی۔ مجلس میں پہلی بار تبرک بانٹنے کی رسم جناب رباب نے رکھی اور کھانا لنگر کھلوا کر ہر مجلس میں آنے والے کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ تو وہ حسین کو رونے آئے ہیں اور جب تک زندہ رہی روتی رہی، عزا خانہ بنوایا، اپنے گھر کو عزا خانہ قرار دیا، رویا کرتی تھی، راتوں دن روتی، اور جب مجلس میں عورتیں آتی تو انہیں نظر بھی دیتی، انہیں کھانا بھی کھلاتی، تبرک بھی بانٹتی۔ اور یہ وجہ اس لیے ہوئی کہ ایک دن دیکھا کہ مدینے کی رونے والیاں رو تو رہی تھی چیخ کر، لیکن آنکھ سے آنسو نہیں گر رہے تھے۔ تو رباب نے بلا کر پوچھا کہ آنسو کیوں نہیں گرتے تمہارے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آج پورے دن کچھ کھایا نہیں، آنسوؤں کا تعلق غذا سے ہے، خالی پیٹ آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اس دن سے جناب رباب نے مجلس میں تبرک رکھا۔ اب سمجھے کہ تبرک کیوں بڑھتا ہے؟ عزادار صبح کو گھر سے نکلتا ہے، پھر گھر واپس نہیں جاتا، رات تک مجلسیں کرتا ہے، اگر کھانا نہ کھائے تو یا علی کا نعرہ کیسے لگائے اور آنسو کیسے بہیں؟ اس لیے راستے میں لنگر کا دستور ہے کہ عزادار جا رہے ہیں اور کسی نے ہاتھ میں تبرک دے دیا تاکہ اسے کھا کر سبیل کا پانی پی لو، تاکہ اتنی طاقت ہو کہ یا حسین کہہ سکو، آنکھ سے آنسو گرا سکو۔ اے بی بی رباب، آپ پر سلام کہ آپ نے ہمیں رونے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا۔ کیا کہنا جناب رباب کا؟ جناب رباب چونکہ یمن کی رہنے والی تھی اور وہاں کے بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ اگر بیٹا نہیں ہوتا تھا کسی سردار کے تو وہ اپنی بیٹیوں کو وہ سب کچھ میدان جنگ کے اسلحے سکھا دیتے تھے جو بیٹا سیکھتا۔ چونکہ امراء القیس کے بیٹا نہیں تھا اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو تلوار چلانا بھی سکھائی تھی اور تیر و کمان سے تیر چلانا بھی سکھایا تھا۔ اس لیے جناب رباب اس علم کی ماہر تھی، لیکن شادی کے بعد کبھی نہ تلوار چھوئی نہ کبھی تیر و کمان چھوا، اس لیے کہ باپ لا الہ کہہ چکا تھا اور رباب کو گھر کا دستور معلوم تھا کہ یہاں شریعت میں عورت پہ جہاد ثابت ہے، اس لیے کبھی جناب رباب نے مڑ کر تلوار کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن اگر کسی کو کوئی علم آتا ہو، بھائی میں فضائل تو ختم کر چکا، اب میں مسائل پر آ رہا ہوں اور آپ تیار ہو جائیے، آج ننھے اصغر کا جھولا آئے گا۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کو رباب کو ان کے 6 مہینے کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ مجلس آپ سنتے رہیے، میں نے آپ کو یاد دلا دیا۔ اگر کوئی علم کسی کو آتا ہے تو اس کی معلومات میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جناب رباب کے پاس یہ علم تھا کہ کمان جو ہوتی ہے اس میں کتنے وزن کا تیر لگتا ہے،
कमान इस हिसाब से बनती है, अगर कमान बड़ी बनेगी तो उसका तीर का वजन ज्यादा होगा। जनाबे रबाब को ये बात मालूम थी कि कमान में जो डोरी बांधी जाती है, जिस वक्त उस मजबूत डोरी को बांधते हैं तो पहले उसमें एक पत्थर लटकाते हैं और फिर कमान को हाथ में लेके देखते हैं कि डोरी कहां तक खींचती हुई जाती है, डोरी टूटती तो नहीं, कितना वजन उठा सकती है। अगर वो कमान एक मन पत्थर उठा ले तो उसे कहते हैं एक ताक की कमान, अगर 2 मन का पत्थर कमान उठा ले उसे कहते हैं 2 ताक की कमान। अब उसमें जो तीर लगेगा और जो फेंका जाएगा वो कितना ही हल्का तीर हो, लेकिन उसकी डोरी जब तीर को फेंकेगी तो जिसके वो लगेगा तो ऐसा लगेगा 2 मन का वजन उसके ऊपर जाकर गिर गया। और मुला के पास 2 ताक की कमान थी, जब वो तीर चलाता था बस इतना ही तो कहा था रबाब ने, एक अमल किया और एक जुमला जबान से कहा। अमल ये किया कि सफेद चादर जो रबाब के नमाज पढ़ने की सफेद चादर थी उसको चौहरा करके अली असगर पे डाल दिया। आका धूप बहुत तेज है, मेरा फूल कुंगला न जाए, 3 दिन का प्यासा है, ये तो हुसैन से कहा। और असगर को मुखातिब होकर कहा, असगर जा तो रहे हो, जा तो रहे हो असगर, ऐसा न हो कि तुम्हारी मौजूदगी में बाबा पे कोई तीर आ जाए। असगर मां की बात समझ गए। असगर मां की बात समझ, असगर कोई आम शख्स के बेटे नहीं थे, वली के बेटे थे, वली थे, हुज्जत खुदा के बेटे थे, हुज्जत खुदा थे। हुसैन ने बताया ये हुज्जत खुदा हैं, ये हुज्जत खुदा के बेटे, इसलिए अली असगर से कहा हुज्जत को तमाम करो। आप जो ये झुक झुक के सलाम करते हैं हजरत हुज्जत, हजरत हुज्जत अल अजल, हजरत हुज्जत, क्या मतलब है हजरत हुज्जत? यानी आदम से लेकर खातम तक के पूरे दीन की हुज्जत को आके तमाम करेंगे। जुमला जाया ना करना, जो हुज्जत इमाम महदी के पास है कुल हुज्जत अली असगर की मुट्ठी में थी, मुट्ठी में थी। मैं एकदम से मसाइब पढ़ने का आदी नहीं हूं। कल भी मैंने अली अकबर की पूरी ज़बाने हयात पढ़ी, मैंने 1000 सफ़े की किताब लिखी है अली असगर पर। मैं ऐसे 5 मिनट का कायल नहीं हूं, चूंकि मौजू ही ये है, मौजू ही हमारा ये है कि हम करबला वालों की तफसील बताएं, उसकी तफसील बताएं, उसकी तशरीह करें। हाँ, लोग कहते हैं अली असगर 6 महीने के थे, तो 6 महीने के बच्चे की ज़बाने हयात क्या, लेकिन अली असगर ने ज़बाने हयात 80 साल के बूढ़े से आगे बढ़ा दी, इसलिए कि वो जाने जो नफ्सियात को समझे, जो हर इल्म जानता हो। छोटे बच्चे को पालना भी एक इल्म बना हुआ है, वो भी सिखाया जाता है, वो भी मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। जिसने बच्चे का मुशाहदा किया है वो जानता है 6 महीने की उम्र तक बच्चा मुट्ठी नहीं खोलता, मुट्ठी उसकी बंद रहती है। ये अली असगर जो मुट्ठियां बंद किए हुए हैं और मुट्ठी खोल नहीं रहे, इसमें कोई राज है। एक हाथ की मुट्ठी में हुज्जत है और इस मुट्ठी में हैबत है, और हैबत का पता कैसे चलेगा? इसलिए कि अल्लाह ने मूसा से कहा था कि मुट्ठी खोलोगे तो यद बैजा चमकेगा, जब यद बैजा चमकेगा तो रोशनी फैलेगी, मुट्ठी बंद करोगे तो अंधेरा हो जाएगा। अली असगर ने मुट्ठियां बंद की हुई हैं, उनके पास यद बैजा भी है। अली असगर सिर्फ 6 महीने के बच्चे नहीं हैं, आदम की सफवत अली असगर के पास है।
نوح کا سفینہ علی اصغر کے پاس ہے، ابراہیم کی خلت علی اصغر کے پاس ہے، یوسف کی تعبیر خواب علی اصغر کے پاس ہے، موسیٰ کی ہیبت علی اصغر کے پاس ہے، عیسیٰ کا زہد اور روحانیت علی اصغر کے پاس ہے۔ اور یہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا، میری کتاب پڑھو گے تو پتہ چلے گا میں نے آدم سے علی اصغر کا موازنہ کیسے کیا، میں نے نوح سے موازنہ کیسے کیا، میں نے ابراہیم سے موازنہ کیسے کیا، میں نے یعقوب سے موازنہ کیسے کیا، یہاں تک کہ میری 5 تقریریں ہیں کہ میں نے مولا علی سے علی اصغر کو سامنے رکھ کر اس آئینے میں دیکھا ہے۔ آئیے دیکھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ علی شب ہجرت سو گئے۔ علی کا کام ہے جب ہجرت کا دن آنے والا ہو تو سو جاؤ، اس لیے کہ ہجرت کی رات بڑی رات ہوتی ہے اور دن کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے۔ علی اصغر کو معلوم تھا اس گھر کا علی جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو رات کو آرام سے سو جاتا ہے۔ شب عاشور کسی نے علی اصغر کے رونے کی صدا نہیں سنی، بہت آرام سے جھولے میں سو گئے۔ کل بڑا کام کرنا ہے، نام علی اصغر ہے، یعنی چھوٹے کو اصغر کہتے ہیں، سب سے کم عمر ہیں، کام سب سے بڑا ملا۔ فاتح اکبر بن گئے کربلا کے، ہیں کہنے کو علی اصغر۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے۔ جب عرب کے قصیدوں کے مقابلے میں رسول اللہ سے کہا گیا سورہ کوثر لٹکا دو، یہ ایک چھوٹا سا سورہ سارے باطل اشعار کو باطل کر دے گا، تو قرآن کا سورہ بقرہ نہیں گیا، چھوٹا سورہ گیا اور عرب کی شاعری کو برباد کر دیا۔ حسین سب سے آخر میں سب سے چھوٹا سورہ لے کر آئے جس نے یزیدیت کو پامال۔ میں علی اصغر کے فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب بیچ بیچ میں آئیں گے۔ مٹھیاں نہیں کھلی تھی اور ماں سے رات بھر آنکھیں بند کیے خواب میں ماں کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ روئے کب؟ عاشور کو روئے۔ اور کیوں روئے؟ اس لیے کہ کب رویا جاتا ہے انبیاء کے خاندان میں؟ جب کسی عظیم رتبے کی طلب ہو تو رویا جاتا ہے۔ علی اصغر شہادت مانگ رہے تھے اور اسلام کی شریعت پکار رہی تھی، 6 مہینے کے بچے کو شہادت نہیں ملتی، یہ رو کے بارگاہ الہی میں معرفت الہی کی طلب کر رہے تھے۔ آج اگر تو مجھے شہادت دے دے تو تیرا اسلام قیامت تک سرخرو ہو جائے گا۔ شاید اذن مل گیا تھا، جبھی تو حسین آئے علی اصغر کو مانگنے کے لیے۔ علی اصغر کی خواہش پوری ہو گئی۔ ہاں اب جو علی اصغر چلے، رات کو علی اصغر شب ہجرت کے علی تھے، اب جو حسین کے ہاتھ پہ آئے تو غدیر کے علی بن گئے۔ بھائی علی ہاتھوں پہ بلند کیا جاتا ہے، اب غدیر کے علی بن کے چلے۔ علی حسین کے ہاتھ پر بلند تھا۔ ہاں حسین نانا کو ناکا بنا کے سواری عید کے دن بنا رہے تھے، علی اصغر نے حسین کے ہاتھوں کو سواری بنا دیا۔ لوگ سوچ رہے تھے رات کو کہ اے قاسم تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا، تو سب اصحاب سوچ رہے تھے کیا ہوگا، علی اصغر کیسے مارے جائیں گے؟ تو قاسم نے کہا تھا کیا اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟ تو تصور بھی نہیں تھا کہ 6 مہینے کا بچہ میدان میں کیسے جاتا ہے۔ حسین نے سمجھایا کہ 6 مہینے کا بچہ میدان میں کیسے جاتا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کا جھولا بنایا ہے، سواری بنائی ہے اور ہم لے کر چلے ہیں، اور علی اصغر کو لے کر چلے۔ پھر بلندی کا انتخاب کیا تاکہ سب دیکھ سکیں، وہ سمجھے کہ قرآن لائے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس گھر کا علی چادر اوڑھ کے سو جائے تو محمد سمجھا جائے، اور دوسرے علی پہ چادر پڑے تو وہ قرآن سمجھا جائے۔ یا محمد اور قرآن سے کم کی بات نہیں ہوتی۔ اس گھر کا بچہ بھی قرآن لگتا ہے، وہ سمجھے حسین قرآن لائے ہیں۔ حسین نے چادر چہرے سے ہٹا دی اور کہا یہ
ہمارے جانے جان علی اصغر ہیں، یہ بہت پیاسے ہیں، ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، 3 دن سے ان کو پانی نہیں ملا ہے، پانی پلا دو، ان کو پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ یہ سخی کے خاندان کے ہیں، یہ ہاشم کے خاندان کے ہیں، یہ خدیجہ کے پوتے ہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ علی کے پوتے ہیں، یہ محمد کے پوتے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو، تمہارے دریا میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی، تمہارے پانی کے خزانے میں کمی، تھوڑا سا پانی، ذرا سا پانی پلا دو۔ اور کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان کے بہانے سے پانی لے کر خود پی لوں گا؟ اچھا لو، میں نے جلتی زمین پہ لٹا دیا، یہ کہہ کے 2 قدم پیچھے ہٹے اور کہا آؤ خود پانی پلا جاؤ۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دوڑ کر علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اس لیے کہ حسین کو مکے کا منظر یاد آ گیا۔ تقریر یہاں سے شروع ہوئی تھی، اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو چشمہ زمزم پھوٹ نکلا، یہ فقر اسماعیل ہے، اگر ذرا سے ایڑی کو جنبش دے گا تو چشمہ نکل آئے گا، چشمہ نکل آئے گا تو پھر سیراب کیا جائے گا علی اصغر، پھر یہاں پر دوسرا کعبہ بن جائے گا، کربلا نہیں کربلا ہمیں تو کربلا بنانا ہے، اس ہیں اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو تمہیں پانی مل جائے گا۔ میری طرف غور سے دیکھنا، عیسیٰ بولے تھے، موسیٰ بچپن میں بولے تھے، یوسف کے لیے گہوارے کا بچہ بولا تھا، قرآن میں بچوں کو بولنے کی گواہی ہے، گھبرا نہ جانا، دلیلیں میں پہلے دے رہا ہوں، آیات قرآن میں دیکھ لینا۔ ایک بار حسین کے کہنے پر علی اصغر کے ہونٹ کھلے، آواز آئی لا واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا واللہ۔ حسین کا بچہ بولا، فخر عیسیٰ ہے اس لیے بولا، فخر موسیٰ ہے اس لیے بولا، اور اس کے بعد کہا اب حجت کو تمام کرو۔ کیا حجت تمام ہوئی؟ حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ پھر کلمے کو دوہرایا، اب اس نے کہا احتا کلام الحسین، حسین تو بولے ہی نہیں تھے، پتہ چلا علی اصغر کی آواز سب سن چکے تھے۔ عمر سعد نے کہا یہ معجزہ اگر عام ہو گیا کہ حسین کے گھر کا بچہ ہاتھوں پہ بولتا ہے تو یہ جا کے حسین کے قدموں پہ گر جائیں گے اور واقعہ کربلا میں یزید کی فتح رک جائے گی، پھر ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا، اس لیے جلدی سے ہرملا کام کو تمام کر دے، اور گھوڑے کی آڑ میں گھوڑے سے اتر کر بیٹھا، 2 تاک کی کمان اپنے کاندھے سے اتاری، تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، کمان میں تیر جوڑا، لیکن تیر 3 بھال کا تھا، 3 رخ تھے تیر کے، اور اس کو کمان میں جوڑا، اور جوڑ کر اب جو نشانہ لیا تو سنسناتا ہوا تیر چلا۔ جب بھی مورخ سے تاریخ میں پوچھا گیا کہ جب تیر چلا تو کیا ہوا، جب تیر چلا تو کیا ہوا، مورخ نے ایک ہی جملہ لکھا کہ جب تیر آیا تو علی اصغر حسین کے بازو میں لٹک گئے، تیر سے گلا پیوست ہو گیا، تیر بازو سے نکل گیا، علی اصغر ذبح ہو گئے۔ بھائی مساعد کے لیے تیار ہو جاؤ، بچے کا جھولا آنے والا ہے، علی اصغر کا جھولا، رباب کارمان۔ بھائی ایک بار حسین کی نظر گئی، دیکھا لہو گلے کا چلا، آگے بڑھ کر چلو میں لے کر چاہا آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی نہیں حسین نہیں، چاہا زمین کی طرف پھینکے، آواز آئی نہیں، رزق نہیں اگے گا، بارش نہیں ہوگی۔ ایک بار چلو کو لے کر چہرے پر ملا، پھر دیکھا لہو ابلا، پھر چلو میں لیا، پھر چہرے پہ ملا، بھائی میری طرف دیکھنا۔ اب حسین نے دیکھا کہ لہو نہیں رکتا، پھر بعد مٹھی کو لگاتے اور لہو کو لے کر علی اصغر کے کپڑوں پر ملتے جاتے، ارے ملتے جاتے، یہی تمہارا کفن ہے، یہی تمہارا غسل ہے علی اصغر،
بچے کے کپڑے پر وہ لہو مل دیا، اور اس کے بعد واپس ہوئے اس طرح کہ اصغر کو سنبھال کر گود میں لے کر چلے، تو اب سر جھکائے ہوئے چلے اور یہ کہتے چلے پروردگار تیری تصویر، تیری بارگاہ، تیرے سامنے حسین سر کو جھکائے، چاہا خیمے تک جائیں، پیچھے ہٹتے گئے، پھر آگے بڑھے لیکن آواز نہ دی، پھر پیچھے ہٹے، 7 بار ایسا کیا، اور اس کے بعد ہمت کر کے در خیمہ پہ آواز دی، ام رباب، ہو گئی تخلیق، ام رباب کہتے ہیں۔ رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کر در خیمہ پر آئی اور بختیار کا بابا پانی پلا لیا، اصغر کو پانی مل گیا، بھائی میری طرف دیکھ رہا، سکینہ کہہ تو رہی تھی کہ بابا پانی مل گیا، لیکن کہتے ایک بار ڈر کر سکینہ پیچھے ہٹی اور گھبراتے کا بابا یہ چہرہ لال کیوں ہے، یہ آپ کے چہرے پہ لہو کیسا ہے، یہ بھیا علی اصغر کے کپڑوں پہ لہو کیسا؟ جواب نہیں ہے، حسین کے پاس جواب نہیں ہے۔ رباب آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، زینب نے آگے بڑھ کے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور زور سے بچی کو لپٹا لیا۔ میں کہوں زینب بی بی نے سکینہ کو اس کے بھائی کا پرسہ دیا ہے، بچی کو سینے سے لگایا ہے، جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اور بچے کی نظر پڑ جائے تو بزرگ بچے کو لپٹا لیتے ہیں، کہیں بچہ اپنی جان نہ دے دے۔ ارے سکینہ بی بی نے اس کمسنی میں کیا دیکھا؟ بھائی گریا کم نہ ہو، مجھ کو نہ دیکھو، اصغر کو یاد کرو، ماتم کرو، ننھا مجاہد علی اصغر، رباب کا لال علی اصغر، شیر خان پیاسا علی اصغر، میرا سینہ پھٹ رہا ہے، ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، آواز آئے، آواز آئے، آواز آئے، ماتم 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 ماتم، یا حسین